सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं अल्लाह को याद करता आहिस्ता आहिस्ता कदम देख देख रखता हड्डियों के उस देश में से गुजरता गया। खासा आगे जाकर मैं रुक गया। वो जगह इस जमीन से जरा ऊंची थी। मैंने पीछे देखा, सूरज इस खित्ते पर अपनी धूप बिखेर चुका था। सबज घास में सफेद हड्डियां, पिंजर और खोपड़ियां बड़ी साफ नजर आती थीं। मैंने मालूम नहीं किस जज्बे के तहत ऊंची आवाज में कहा, मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, खुदा हाफिज। मैं आगे को चल पड़ा। अब तो भूख ने कुछ और ही रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मैं बर्दाश्त करता रहा। 1.5 घंटे चलता रहा और एक ऐसे खित्ते में पहुंच गया जहां कुछ और ही किस्म के दरख्त थे और वहां झाड़ियां भी थीं। उन झाड़ियों में छोटे छोटे बेर लगे हुए थे जो सुर्ख रंग के थे। ये मेरे इलाके के झाड़ी बेर मालूम होते थे। मैंने एक बेर तोड़ा और डरते डरते मुंह में डाला। उसका जायका बेरों जैसा ही था। उसका साइज चने के दाने जितना था और कुछ उससे जरा बड़े थे। मैंने ये बेर तोड़ तोड़ कर खाने शुरू कर दिए। ये फल जो मैं खा रहा था कुछ जहरीला भी हो सकता था, लेकिन मैंने उनसे पेट भरना शुरू कर दिया और सोचा कि अगर ये जहर ही निकला तो यही होगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं मौत को भी खंदा पेशानी से कबूल करने को तैयार था। एक ही ख्याल दिमाग में समा गया था कि अब अंग्रेज की गुलामी में वापस नहीं जाऊंगा। मैं ये बेर खाता रहा। जायका अच्छा था और फिर मैं आगे चल पड़ा। जिस्म में कुछ जान आ गई थी। कुछ और आगे गया तो 4-5 बड़े दरख्त देखे। उनके साथ इंजीर की किस्म का फल लगा हुआ था। ऊंचा था इसलिए मैं शाखों तक नहीं पहुंच सकता था। दरख्त पर चढ़ने के लिए बूट उतारने पड़ते थे। मैंने 3-4 पत्थर मारे तो ये फल जो कुछ भी था उसके चंद एक दाने गिरे। मैंने एक दाना उठाकर थोड़ा सा मुंह में डाला। जायका उसका भी ठीक लगा। जायका इंजीर जैसा नहीं था, मीठा था, लेकिन ये फल कुछ और था। मैं जो कुछ भी था, मैंने पत्थर मार मार कर ये फल खासा गिरा लिया और वहीं बैठकर उससे पेट में कुछ गुंजाइश अगर झाड़ी बेरों ने जो छोड़ी थी वो पुर कर ली। मैं ये सफर जरा मुख्तसर करके सुनाता हूँ क्योंकि ये मेरी दास्तान का सिर्फ एक हिस्सा है जिसमें सुनने वालों के लिए कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैं एक अजीबो गरीब वाकया सुनाना चाहता हूँ जो इस सफर के तीसरे या गालिबन चौथे रोज पेश आया था। मैं मैदान जंग से दूर निकल गया था। ये अंदाजा इस तरह होता था कि तोप खाने के धमाके, मशीन गनों और राइफलों की फायर की आवाजें मद्धम हो गई थीं। मैंने वो दिन चलते ही गुजारा और रात आ गई। एक जरा अच्छी जगह देखकर मैं लेटा और सो गया। ये रात भी गुजर गई। अगले रोज मैं फिर पहाड़ी इलाके में फंस गया। 2 नदियां पार करनी पड़ी और फिर मुझे झाड़ी बेर मिल गए जिनसे मैंने पेट की आग बुझा ली। पानी की कोई कमी नहीं थी। मैं अच्छी तरह बता नहीं सकता कि ये मेरे सफर का तीसरा दिन था या चौथा दिन। वक्त 12 बजे के लगभग का था। उस इलाके में ऊंची नीची टीकरियां थी। पहाड़ियां जरा पीछे हट गई थीं। झाड़ियां और घास थी जो जरा ऊंची थी। इस इलाके में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। मैं चला जा रहा था। अपने पीछे इस तरह आवाजें उठी जैसे कुत्ते गुर्रा रहे हों। मैंने घूम कर देखा, वो भेड़िए थे। भेड़िया अकेला नहीं होता। ये दरिंदा गिरोहों की शक्ल में घूमता फिरता रहता है और शिकार पर गिरोह की सूरत में हमला करता है। इन दरिंदों का अंदाज देखा तो मैं समझ गया कि ये मुझ पर हमला करेंगे। वो दांत निकालकर आहिस्ता आहिस्ता गुरा रहे थे और दाएं बाएं इस तरह फैलते जा रहे थे जैसे मुझे महासरे में ले रहे हों। साथ साथ वो मेरी तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। मैंने राइफल कंधे से लगाई। मैगजीन में 10 राउंड मौजूद थे। मैंने बोल्ट पीछे खींचकर आगे किया और एक राउंड चैम्बर में चला गया। नीलिंग पोजीशन में बैठकर, यानी एक घुटना जमीन पर टिका लिया और दूसरे घुटने पर कोहनी रखकर राइफल कंधे से लगाई। एक भेड़िए को शिस्त में लिया और ट्रिगर दबा दिया। वो भेड़िया बड़े जोर से भौंककर ऊपर को उछला और गिर पड़ा। फिर फौरन उठा और पीछे को चला। मैंने बड़ी तेजी से बोल्ट पीछे करके एक और राउंड चैम्बर में धकेल कर एक और भेड़िए को शिस्त में लिया। पहले धमाके से भेड़िए चौकन्ने होकर पीछे हटे थे। जब मैंने दूसरा राउंड फायर करके एक और भेड़िए को गिरा दिया तो बाकी भेड़िए इस तरह भागे जिस तरह मेरी राइफल से गोली निकली थी। वो 2 भेड़िए उछलते कूदते रहे और ऐसे गिरे कि फिर उठ ना सके। अब तो मैं और ज्यादा चौकन्ना हो गया था। मुझे ये ख्याल भी आया कि जिस इलाके में जंग हो रही है वहां के तमाम दरिंदे भागकर इधर आ गए होंगे। ये मेरे लिए एक होलनाक खतरा था। इसका मतलब यह था कि रात को भी मुझे चौकन्ना रहना था। मैं आगे को चल पड़ा।
شاید ایک اور رات آئی تھی، اگلے روز سمجھ لیں یا شاید اس سے اگلے روز، کہ میں ایک اور علاقے میں جا رہا تھا۔ وہ علاقہ بھی اسی جیسا تھا اور پرسکون تھا۔ پرسکون کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی اور نہ کوئی ایسے آثار تھے کہ یہاں کبھی لڑائی ہوئی تھی۔ البتہ جنگ کے آثار صرف یہ نظر آتے تھے کہ چند ہوائی جہاز اوپر سے گزر جاتے تھے۔ یہ جاپانیوں کے لڑاکا بمبار جہاز تھے۔ میں ان جہازوں کو پہچانتا نہیں تھا۔ انہیں میں اس لیے جاپانی کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری طرف سے آئے تھے۔ مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں صبح اٹھ کر آگے کو چل پڑا تھا اور خاصا آگے نکل گیا تھا۔ ایک ٹیکری گھوما تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت نہیں بلکہ یہ خواب ہے یا خیال ہے۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگائے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے 15-20 قدم دور تھا۔ میں اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ زندہ نہیں، لیکن اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ اسے شاید میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ برمی نہیں تھا۔ برمیوں کی شکل و شباہت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ آپ نے چینی اور جاپانی دیکھے ہوں گے، برمیوں کے چہرے ان سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ آدمی ہندوستان کے کسی علاقے کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ یقیناً فوجی تھا، کیونکہ اس نے خاکی پتلون اور خاکی بشرٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاؤں میں فوجی بوٹ نہیں تھے۔ وہ لاش لگتا تھا۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسے میں اپنے جیسا فوجی سمجھا جو جنگ سے بھگوڑا ہو آیا تھا اور راستہ بھول گیا تھا۔ بہرحال وہ ہندوستانی تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے رومال کی طرح کا ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، جس میں وہی یا اسی قسم کے پہاڑی بیر یا وہ پھل تھے جسے میں نے انجیر کہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اسی پھل پر اب تک زندہ ہے۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا۔ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ بول سکتے ہو؟ میری زبان سمجھتے ہو؟ اس نے سر ہلایا، یعنی وہ بول بھی سکتا تھا اور میری زبان بھی سمجھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے امرتسر کا نام لیا۔ پھر اس نے اپنی واٹر بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنی پانی کی بوتل نکال کر اس کا کاک نکالا اور بوتل اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ اس نے کم و بیش آدھی بوتل پانی پی لیا اور مجھے دے دی۔ اس نے سکون کا بڑا لمبا سانس لیا، پھر وہ بولنے لگا۔ اب کچھ دیر اور زندہ رہ سکوں گا، اس نے پنجابی زبان میں کہا۔ اس کی آواز مدھم اور کمزور تھی اور وہ بولنے میں کچھ دقت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، بس پانی کی ضرورت تھی، اب چلا نہیں جاتا۔ اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے جو اس نے آگے کو کر رکھی تھی پتلون اوپر گھٹنے تک کھینچی۔ جب میں نے اس کی پنڈلی دیکھی تب مجھے پتا چلا کہ اس شخص سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے۔ اس کی پنڈلی سوجی ہوئی تھی، اتنی زیادہ کہ اس کی ران سے پنڈلی زیادہ موٹی ہو گئی تھی۔ پنڈلی صرف سوجی ہوئی نہیں تھی بلکہ اس میں ایسا زخم کہ پوری کی پوری پنڈلی کا گوشت ننگا ہو گیا تھا، اور اس میں پیپ پڑی ہوئی تھی، اور شاید میں نے اس پر چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگتے ہوئے بھی دیکھے تھے۔ اس نے مجھے یہ دکھا کر پتلون پھر نیچے کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اب وہ بولا تو اس کی آواز پہلے کی نسبت اچھی خاصی جاندار تھی۔ وہ اونچی آواز میں بول سکتا تھا۔ میرے دوست، اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم انسان نہیں فرشتے ہو جو میرے پاس پہنچ گئے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہندوستانی فوج کے حوالدار ہو۔ اب مجھے یہی توقع تھی کہ یہ کہے گا کہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لو اور ایسی جگہ لے چلو جہاں میری مرہم پٹی ہو جائے اور میں زندہ رہ سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں اسے صاف صاف بتا دوں گا کہ مجھے خود بھی علم نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ دیکھو میرے دوست، وہ کہہ رہا تھا، تمہارے پاس رائفل بھی ہے، ایمونیشن بھی ہے، صرف ایک گولی کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے میرے سر میں گولی مار دو اور مجھے اس اذیت سے بچا لو۔ میں نے مرنا ہی ہے، لیکن موت کی اذیت بڑھتی جا رہی ہے اور موت آتی نہیں۔ مجھے موت دے دو اور یہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ نہیں میرے بھائی، میں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ یہ تو بتاؤ کہ تم فوجی ہو یا سویلین، اور جو کچھ بھی ہو یہاں تک کس طرح پہنچے؟ اس نے لمبی آہ بھری اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں خوشی یا مسرت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، بلکہ اس میں اداسی تھی، شکست تھی اور غالباً اس میں طنز بھی تھا۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے یہ ٹھیک پوچھا ہے کہ میں کون ہوں اور یہاں تک کس طرح پہنچا۔ مجھے یہ کہانی تمہارے سپرد کر دینی چاہیے میرے بھائی۔ میری اس کہانی کو تم امانت سمجھنا اور تم کبھی اپنے وطن کو واپس چلے گئے تو یہ لوگوں کو سنانا۔ اس کہانی میں عبرت ہے۔ میں تعلیم یافتہ آدمی ہوں، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن اور حدیثیں سناؤ تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ تم انہیں میری کہانی سناؤ گے تو وہ سمجھ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی شخص سبق حاصل کر لے اور راہ راست پر آ جائے۔ کوئی بات غلط یا جھوٹ نہیں کہوں گا، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔
ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات جو گناہ بخشنے والی ہے مرتے وقت ہی میرے گناہ بخش دے اور میں اگلے جہان کی اذیت سے بچ جاؤں۔ میرے دوست، جو اذیت میں نے اس دنیا میں ہی دیکھ لی ہے، جہنم کی اذیت اور کیا ہوگی؟ اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ جان اور پختگی آتی چلی گئی۔ شاید یہ اقبال جرم کر لینے کا سکون تھا۔ اس کے ضمیر کا بوجھ اترتا چلا گیا اور وہ کچھ اطمینان سا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی یہ کہانی اپنے الفاظ میں سناؤں گا۔ کئی برسوں سے حکایت باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے حکایت میں اسی پس منظر میں غالباً 3 یا 4 سچی کہانیاں پڑھی ہیں۔ ان کہانیوں کے کردار برما کے دارالحکومت رنگون میں تھے اور وہاں سے ہندوستان کو روانہ ہوئے تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ پہلے اسی پس منظر میں حکایت میں ایک اور سچی کہانی پڑھی ہے۔ چونکہ میں اسی پس منظر میں رہا ہوں اور اس کا میں عینی شاہد ہوں، اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کہانیاں 100% سچی ہیں۔ میں اس کی کہانی کا ذرا سا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں۔ رنگون برما کا دارالحکومت تھا، بہت بڑا اور خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر میں بدھ مت کے پیروکاروں کے عبادت خانے بنے ہوئے تھے جو اب بھی ہیں۔ میں وہاں گیا تھا۔ بہت خوبصورت عمارتیں ہیں جو تعمیراتی آرٹ کے بہترین نمونے ہیں۔ وہاں کچھ گرجے بھی تھے اور مسجدیں بھی۔ میں نے رنگون تباہی کی حالت میں دیکھا تھا۔ یہ بہت عرصہ بعد کی بات ہے جب جنگ ختم ہو چکی تھی اور جاپانیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ تباہی کی حالت میں بھی اس شہر کی خوبصورتی صاف نظر آتی تھی۔ تباہی کچھ یوں تھی کہ شہر میں ٹرامیں چلتی تھی۔ میں نے 2 ٹرامیں دیکھیں جو اپنی پٹریوں کے قریب الٹی پڑی تھیں۔ بڑی خوبصورت عمارتیں بمباری سے کھنڈر بنی ہوئی تھیں۔ کئی سڑکیں اس لیے بند تھیں کہ بموں نے وہاں بہت بڑے بڑے گڑھے بنا دیے تھے۔ ریلوے اسٹیشن بھی خاصا خوبصورت لگتا تھا۔ اس کی عمارت بھی بغیر چھت کے تھی کیونکہ اس پر بھی بم گرے تھے۔ میں نے ایک ریلوے انجن پلیٹ فارم پر پہلو کے بل پڑا دیکھا۔ مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی، وہ یہ کہ بدھوں کے پیگوڈا یعنی ان کی عبادت گاہیں، گرجے اور مسجدیں بالکل محفوظ تھیں، لیکن ان کے ارد گرد جو آبادی تھی اور جو کئی کئی منزلہ عمارتیں تھیں وہ بمباری سے کھنڈر بنی ہوئی تھیں۔ کیا بم پھینکنے والے ہوا بازوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر بمباری کی تھی کہ کوئی عبادت گاہ تباہ نہ ہو؟ یا کیا یہ خداوند تعالیٰ کا کرشمہ تھا کہ کسی عبادت گاہ کا بال بھی بیکا نہ ہوا؟ بہرحال میں نے یہ عجیب چیز دیکھی اور اللہ کو یاد کیا کہ تیری ذات ہر معجزہ کر سکتی ہے۔ یہ بمباری انگریزوں نے جوابی حملے میں کی تھی۔ ہندوستان کی طرح برما پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی۔ جاپانی فوجیوں نے حملہ کیا تو سنگاپور، ملایا اور تمام جزائر کو ختم کرتی ہوئی برما آن پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے برما پر قبضہ کر لیا۔ معلوم ہوا کہ جاپانی بمبار طیاروں نے رنگون پر یا کسی اور شہر پر ایک بھی بم نہیں گرایا تھا۔ ان کی فوجیں آرام سے رنگون میں داخل ہو گئی تھی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جاپان کے جاسوس اور ایجنٹ ان علاقوں میں موجود تھے۔ انہوں نے جاپان کی فتح کے لیے زمین ہموار کر رکھی تھی۔ معلوم ہوا کہ برما کے لوگوں نے جاپان کی فوج کا استقبال کیا تھا۔ لوگ انگریزوں سے اس قدر متنفر تھے کہ انہوں نے جاپانیوں کا خیر مقدم کیا۔ انگریزوں کو شاید برمیوں پر اعتبار تھا ہی نہیں۔ وہاں کی پولیس میں شاید ہی کوئی برمی ہوگا۔ پولیس کی اکثریت ہندوستان کے لوگوں کی تھی، جن میں زیادہ تر پنجاب اور صوبہ سرحد کے لوگ تھے۔ یہ تو اکثر سننے میں آتا تھا کہ کسی شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو جواب ملا کہ وہ برما پولیس میں ہے۔ برما کے لوگوں کو یہ بھی اچھا نہ لگا کہ ان پر پنجاب اور سرحدوں کے جوانوں کو پولیس میں بھرتی کر کے ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ برما کے ڈاکو مشہور تھے۔ رنگون شہر کے بازاروں میں اگر کسی برمی کی کوئی دکان تھی تو وہ چھوٹی سی دکان ہی ہوگی۔ تمام کاروبار ہندوستان کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ہندوستان کے صوبہ مدراس کے لوگ بھی رنگون میں آباد تھے۔ درمیانے درجے کے اور بڑے ہوٹل مدراسی چلاتے تھے اور یہ انہی کی ہی ملکیت تھے۔ جنرل سٹور اور کپڑے کا کاروبار اور کپڑے کی دکانیں بھی ہندوستانیوں کی ملکیت تھیں۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ رنگون میں ہر طرح کا کاروبار ہندوستان کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں پنجاب کے لوگ بھی خاصی تعداد میں تھے۔ تمام دولت ہی ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ ظاہر ہے کہ برمیوں کو یہ صورتحال اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کہ غیر برمیوں کو برمی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن انہیں بھی وہ اسی طرح ناپسند کرتے تھے جس طرح انگریزوں کو۔ اچانک برما میں خبر پہنچی کہ جاپان کی فوجوں نے سنگاپور، ملایا وغیرہ پر یلغار کر دی ہے۔ برمیوں کو موقع مل گیا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ برما میں جاپان کے جاسوسوں اور ایجنٹوں نے کیا کام کیا تھا۔ برمیوں کے تیور دیکھ کر غیر برمی تاجر، دکاندار اور دوسرے کاروباری لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ انہوں نے بے تحاشا دولت کمائی تھی۔ بڑے عالیشان مکان بھی بنائے تھے۔ مجھے پتا چلا
کہ برمیوں نے ان غیر برمی تاجروں وغیرہ کو کہہ دیا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، پھر کون یہ خطرہ مول لیتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم اور دودھ پیتے بچے قتل کر دیے جائیں؟ زیادہ فکر مند لوگ وہ تھے جن کے گھروں میں نوجوان لڑکیاں تھیں۔ برمی کوئی شریف لوگ نہیں تھے۔ ظلم و تشدد اور حق تلفی سے تنگ آیا ہوا آدمی ویسے بھی شریف نہیں رہتا، وہ اپنی مظلومیت کا انتقام لیتا ہے۔ بعض برمی ایسے تھے جن کے غیر برمیوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، انہوں نے اپنے غیر برمی دوستوں اور تعلق داروں کو مخلصانہ مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، پیشتر اس کے کہ جاپان کی فوج یہاں پہنچ جائے۔ جاپان کی فوج کے متعلق ایک بات مشہور ہوئی تھی، وہ یہ کہ جاپانی فوج جہاں بھی جاتی اور قبضہ کرتی ہے، وہاں سے تمام نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مورچوں میں رکھ لیتی ہے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان لڑکیوں کو فوجی اپنے پاس کیوں رکھتے تھے۔ برمیوں نے جب جاپانی فوج کی یہ شہرت سنی تو ان کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ بھاگنے کے دو راستے تھے، ایک راستہ تو سمندری تھا اور دوسرا راستہ خشکی کا تھا۔ خشکی کا راستہ مسدود تھا، حقیقت یہ ہے کہ خشکی کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ بندرگاہ پر بحری جہاز اور لانچیں وغیرہ موجود تھیں، روپے پیسے والے جو لوگ سمندری راستے سے نکل سکے نکل آئے۔ پھر پرائیویٹ بحری جہاز رانوں نے اور لانچوں کے مالکوں نے کرایہ اس قدر بڑھا دیا جو کوئی کوئی ہی ادا کر سکتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ بحری راستہ بھی مسدود ہو گیا۔ ایسے واقعات بھی سنائی دیے کہ بحری جہازوں اور لانچوں میں جانے والوں کو جہاز ران راستے میں لوٹ لیتے تھے اور ان کی عورتوں کو خراب کرتے تھے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے بالکل اسی قسم کی ہجرت شروع کر دی جس طرح 1947 میں مشرقی پنجاب سے مسلمانوں نے پاکستان کو کی تھی۔ کچھ دور تک تو ٹیکسیاں اور بسیں جاتی تھیں، اس سے آگے کوئی راستہ نہیں تھا۔ جنگل تھے، پہاڑ تھے، نقشے پر دیکھ لیں۔ رنگون سے چلیں تو سب سے قریبی شہر بنگال کا چٹاگانگ ہے، جو وہاں سے 500 میل سے زیادہ دور ہے۔ یہ 500 میل کا فاصلہ ہوائی سفر ہے۔ جنگل میں درندے مل سکتے تھے یا ڈاکو۔ جاپانیوں کے لڑاکا بم بار طیارے اوپر پرواز کر جاتے تھے اور اکا دکا بم پھینک جاتے تھے۔ انہوں نے سنگاپور اور ملایا کو فتح کر لیا تھا، وہ بڑی تیزی سے برما کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس صورتحال میں غیر برمیوں کی بہت زیادہ تعداد اپنے ساتھ قیمتی اشیاء باندھ کر رنگون سے خشکی کے راستے چل پڑی۔ ان کا راستے میں جو حال ہوا وہ ایک الگ اور لمبی کہانی ہے۔ کچھ قسمت والے لوگ ہی بنگال تک پہنچے تھے، لوگ قافلوں کی یا کئی کئی خاندانوں کی صورت میں آئے تھے، ایسے بھی تھے جو تنہا چل پڑے تھے۔ موجودہ صدی کی یہ ایک ایسی ہجرت ہے جس کے متعلق ہندوستان میں بہت کم سنا گیا۔ کسی کو تفصیل سے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ رنگون اور برما کے دوسرے بڑے شہر مانڈلے سے غیر برمی کس طرح نکل کر آئے اور ان پر کیا بیتی۔ دوسری ہجرت مسلمانوں کی مشرقی پنجاب سے پاکستان تک تھی، جو بڑی ہی ہولناک اور دردناک تھی۔ رنگون سے ہندوستانیوں کی ہجرت نے کئی ایک عبرتناک اور خوفناک کہانیوں کو جنم دیا تھا، لیکن یہ کہانیاں کم ہی سنی اور سنائی گئیں۔ میں نے حکایت میں کچھ اس قسم کی کہانیاں پڑھی ہیں اور اب میں آپ کو ایک اور کہانی سنا رہا ہوں۔ وہ شخص جو مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگا بیٹھا موت کے انتظار میں ملا، اس کا نام صدیق تھا۔ اس کا باپ خاصے عرصے سے رنگون میں کاروبار کرتا تھا۔ اگر مجھے ٹھیک یاد رہ گیا ہے تو اس کا باپ گورنمنٹ کنٹریکٹر تھا اور صدیق نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دولت مند لوگ تھے۔ ان کا اپنا مکان تھا، اس کا باپ رنگون میں بہت عرصہ پہلے چلا گیا تھا اور جب ٹھیکیداری میں اس کے قدم جم گئے اور دولت آنے لگی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے گیا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ باپ نے اسے وہاں ایک کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ صدیق ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باقی 3 بہنیں تھیں اور ان کے بعد ایک چھوٹا بھائی تھا۔ صدیق کے گھر کے پیچھے شیخوں کی ایک مسلمان فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی کا سربراہ کپڑے کی دکان کرتا تھا اور اچھی خاصی دکان تھی۔ صدیق نے بتایا کہ وہ شریف لوگ تھے۔ صدیق کا مکان 2 منزلہ تھا، اس کی کھڑکیاں پچھواڑے کی طرف بھی تھیں۔ ان کھڑکیوں میں سے پچھلی فیملی کا پورا گھر اندر سے نظر آتا تھا۔ صحن تھا، برآمدہ تھا اور کچھ کمرے تھے۔ ان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جو خاصی خوبصورت تھی، وہ پردہ نشیں تھی۔ صدیق نے اپنے متعلق بڑی بے تکلفی سے بتایا کہ اس کا باپ امیر کبیر تھا اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ شرافت سے بہت دور نکل گیا تھا۔ باپ سے وہ جتنے پیسے مانگتا باپ دے دیا کرتا تھا، ماں سے مانگتا تو ماں اس کی جیب بھر دیتی۔ باہر اس نے اپنے جیسے بد کردار لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ کالج تو وہ نام کو ہی جاتا تھا۔ غور کریں کہ اسی عمر میں صدیق نے عصمت فروشوں کے ہاں جانا شروع کر دیا تھا۔
وہ شوقیہ جوا بھی کھیلتا تھا اور شاید ہی کوئی بدی ہو جو اس میں نہ تھی۔ وہ گھر میں ہوتا تو پچھواڑے کی کھڑکی کھول کر پیچھے رہنے والی فیملی کے گھر تاک جھانک شروع کر دیتا۔ اس نے ان کی لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کوئی شیخ فیملی تھی۔ ایک روز اس نے ایک رکا لڑکی کے نام لکھا اور یہ رکا طے کر کے ایک کنکری کے ساتھ باندھا اور شیخوں کے صحن میں پھینک دیا۔ رکا لڑکی کی ماں نے اٹھایا اور پڑھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو کھڑکی میں صدیق کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لڑکی کی ماں یہ رکا اور کنکری اٹھائے صدیق کے گھر آئی اور صدیق کی ماں کو یہ رکا دکھایا۔ ماں نے صدیق سے باز پرس کی تو صدیق نے ماں سے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی خود اسے اشارے کرتی ہے۔ لڑکی کی ماں کو اپنی لڑکی پر بھروسہ تھا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا تو صدیق نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے گھر سے نکال دیا۔ اس کی ماں اسے اس بدتمیزی سے نہ روک سکی، نہ اس نے روکنے کی کوشش کی۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی کے باپ کو بتایا اور رکا دکھایا۔ لڑکی کا باپ صدیق کے باپ سے ملا اور شکایت کی۔ باپ نے صدیق کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ اس نے ایسی حرکت کی تو اسے گھر سے کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ بات زبانی تھی، عملاً باپ نے بیٹے کو اس بد اخلاقی سے نہ روکا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ بدماشی تو ایک طرف رہی، یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو یوں تنگ نہ کیا جائے، بلکہ کسی طرح اس سے ملاقات کر کے کہا جائے کہ میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے، جس کا بدماشی کے ساتھ یا بدنیتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یوں سوچ کر اس نے یہ حرکت کی کہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے تو صحن میں نکلنا ہی تھا، وہ نکلی تو صدیق نے ہاتھ جوڑے اور اشارے کیے۔ لڑکی نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ صدیق نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ باپ نے اسے کہا کہ وہ پہلے بی اے کر لے اور پھر اسے باپ اپنے ساتھ کام میں لگائے گا اور جب وہ اس کام میں چل نکلے گا تب وہ اس کی شادی کر دے گا۔ صدیق نے باپ سے کہا کہ وہ ابھی اس کی منگنی اس لڑکی کے ساتھ کروا دیں، پھر شادی جب چاہے کرائیں۔ ماں باپ ٹال مٹول کرتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ لڑکی کی عمر 15-16 سال تھی۔ اس کے والدین کو اس کی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ صدیق نے اپنے ماں باپ کو اتنا مجبور اور پریشان کر دیا کہ ایک روز صدیق کی ماں اس کی ماں کے پاس بیٹے کا رشتہ مانگنے چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا۔ صدیق کی ماں نے اسے کہا کہ ان کی لڑکی کو شہزادیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی دولت کا گھمنڈ ظاہر کیا۔ لڑکی کی ماں نے اسے کہا کہ انہیں اخلاق، کردار اور شرافت چاہیے، دولت کوئی چیز نہیں، اور وہ خود بھوکے ننگے بھی نہیں۔ صدیق کی ماں نے ذرا دبدبے سے بات کی تو لڑکی بول پڑی۔ اس نے جہاں اور بہت سی باتیں کی وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ میں کسی لوفر، لفنگے اور اوچھے اور گھٹیا شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ ماں نے گھر آ کر صدیق کو یہ ساری باتیں سنائیں۔ صدیق بھڑک اٹھا۔ اس نے لڑکی سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے جیسی ایک جوان لڑکی کے ساتھ تعلقات پیدا کیے اور اسے کہا کہ وہ شیخوں کی بیٹی کے ساتھ دوستی کرے اور اسے کسی طرح اپنے ساتھ باہر لائے۔ صدیق کی اس دوست نے ایسے ہی کیا۔ وہ شیخوں کے گھر جانے لگی لیکن اس گھرانے نے اسے قبول نہ کیا۔ اس طرح صدیق کو بھی ناکامی ہوئی۔ شیخوں کی یہ کمسن بیٹی تیسرے چوتھے روز اپنے عزیزوں کے ہاں جایا کرتی تھی۔ وہ برقع پہنتی تھی۔ صدیق نے 2 مرتبہ اس کا پیچھا کیا اور انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے پریشان کیا۔ اس لڑکی کا کوئی بھی جوان بھائی نہیں تھا۔ 2 چھوٹے بھائی تھے۔ اس نے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ فلاں لڑکا اسے یوں پریشان کرتا ہے۔ ان عزیزوں کے ہاں جوان لڑکے تھے۔ ایک روز انہوں نے صدیق کو پکڑ لیا اور اسے مارا پیٹا۔ یہ بات پولیس تک پہنچی۔ اس وقت کی اور وہاں کی پولیس ہماری آج کی پاکستانی پولیس سے بہت مختلف تھی۔ تھانے دار پنجابی تھا اور اس کے سٹاف میں زیادہ تر پنجاب اور سرحد کے رہنے والے آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ بھی تھانے پہنچ گیا۔ اس نے صدیق کی تمام حرکتیں بتائیں اور تھانے دار سے کہا کہ وہ چل کر دونوں مکان دیکھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ لڑکا کس طرح کھڑکی کھول کر ان کی بے پردگی کرتا ہے۔ تھانے دار موقع پر پہنچا اور اس نے دونوں مکان دیکھے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا اور اس نے صدیق کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں رکھے ورنہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ صدیق کی یاری لوفروں اور لفنگوں سے تھی۔ اس نے اپنی بدماشی جاری رکھی یہاں تک کہ لڑکی کے باپ کی دکان میں رات کے وقت چوری کی واردات کروائی۔ وہ اس طرح کہ لڑکی کا باپ صبح دکان پر گیا تو تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ریشمی کپڑوں کے کئی ایک تھان غائب تھے اور گلے سے پیسے بھی غائب تھے۔ شیخ نے تھانے رپورٹ کی اور صدیق پر شک کا اظہار کیا۔ تھانے دار نے صدیق کو پکڑا اور تھانے بٹھا لیا، لیکن صدیق نے واردات سے لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ تھانے دار نے اسے مارا پیٹا بھی لیکن وہ نہ مانا۔
اصل چور نہ مل سکے، تھانے دار نے صدیق کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی اور کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ صدیق نے اپنی بدماشیاں جاری رکھیں۔ یہ شیخ فیملی صدیق سے اس قدر تنگ آ گئی کہ انہوں نے وہ مکان چھوڑ دیا اور شہر میں کہیں اور مکان لے لیا۔ 3-4 مہینے گزر گئے، صدیق نے اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے ان کا مکان دیکھ لیا تھا اور ایک بار پھر اس نے لڑکی کو ٹرام میں اپنے عزیزوں کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ راستے میں اس نے لڑکی کو چھیڑا، لڑکی نے شور شرابہ کیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے صدیق کو لعن طعن کی۔ صدیق نے 2-2.5 سال اس لڑکی کا ناک میں دم کیے رکھا۔ اب لڑکی 18 سال کی ہو گئی تھی۔ صدیق نے ایک عورت کو بھی لڑکی کے پیچھے ڈالا جو اسے اس کے گھر جا کر کان میں کہتی رہی کہ صدیق کے ساتھ شادی پر رضامندی ظاہر کر دے تو ساری عمر شہزادیوں کی طرح گزارے گی، اور اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو صدیق کے ساتھ دوستی کر لے۔ یہ لڑکی شادی تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور جہاں تک دوستی کا سوال تھا وہ تو ناممکن تھا کیونکہ وہ پردہ نشین تھی اور اس کے علاوہ صدیق پر لعنت بھیج چکی تھی۔ رنگون میں وہ خبریں پہنچنے لگیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ برمیوں نے جہاں غیر برمیوں کو بھاگ جانے کا کہا تھا، وہاں انہوں نے اس لڑکی کے باپ اور صدیق کے باپ کو بھی دوستانہ اور برادرانہ انداز سے کہا کہ وہ بہت جلدی یہاں سے نکل جائیں۔ صدیق کے باپ کے پاس دولت تھی، اس کا خیال تھا کہ انگریز گئے اور جاپانی آ گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس نے وہاں سے نکلنے میں بہت وقت لگا دیا۔ وہ اپنے برمی دوستوں کی یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہاں بات انگریزوں کی اور جاپانیوں کی نہیں بلکہ برمیوں کی ہے۔ برمی جاپانیوں کے پہنچتے ہی شہر میں لوٹ مار کریں گے اور غیر برمیوں کو لوٹیں گے اور انہیں قتل بھی کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو بھی اغوا کر لیں گے۔ اب ٹھیکیدار کو مصیبت پڑی۔ صدیق نے مجھے بتایا کہ بندرگاہ پر گئے تو وہاں کوئی جہاز اور کوئی لانچ نہیں تھی۔ لانچ تو اتنی دور کا سفر کر بھی نہیں سکتی تھی، پھر بھی بعض لانچیں چٹاگانگ تک چلی گئی تھی، لیکن یہ ایک خطرہ تھا۔ آخر ٹھیکیدار کو خشکی کے راستے جانے کا انتظام کرنا پڑا۔ اس نے ایک بس کرائے پر لے لی، لیکن بس جنگل میں تو نہیں جا سکتی تھی۔ پھر بھی پوری فیملی اس بس میں بیٹھی اور جہاں تک بس ان کو لے جا سکتی تھی وہاں تک پہنچا کر واپس آ گئی۔ یہ لوگ وہاں سے اپنی جانیں، زیورات اور نقدی لے کر نکلے تھے۔ نقدی کوئی تھوڑی سی نہیں تھی، پھر انہیں کرائے کی خچریں مل گئیں۔ خچروں والوں نے بھی ان کو کچھ دور تک ہی پہنچایا، آخر وہ بھی منہ موڑ گئے۔ پھر جس طرح دوسرے لوگ پیادہ چلے آ رہے تھے اسی طرح یہ فیملی بھی چل پڑی۔ یہ لوگ دریائے ایراوتی تک پہنچے، وہاں کوئی روکنے والا تو نہیں تھا۔ بہت سے لوگ دریا کے پل سے گزر رہے تھے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جوں جوں یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے، بکھرتے جا رہے تھے۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ اس کی حالت بہت بری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ روپے پیسے سے دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ انسان بھی خریدے جا سکتے ہیں، لیکن برما کے ان جنگلوں میں اور ان پہاڑی علاقوں میں اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن صدیق نے اللہ کو تو کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتا تھا، جیسے اسے توقع تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے دوڑ آئے گا تو اسے کہے گا، صدیق واپس آ جاؤ، رنگون میں کوئی خطرہ نہیں۔ وہاں کس نے آنا تھا؟ اسے واپس لے جانے کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ 2-3 دن گزر گئے تھے، مزید 3-4 دن گزرے تو کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا، اور ایک صبح انہوں نے دیکھا کہ ان کی فیملی اکیلی رہ گئی ہے اور دوسرے لوگ بکھر کر اپنی اپنی راہ لگ گئے ہیں۔ صدیق نے مجھے اتنی زیادہ تفصیلات نہیں سنائی تھیں، وہ سنا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بولتے بولتے اس کی زبان رک جاتی تھی۔ کچھ دیر وہ اپنی سانسوں کو سنبھالتا تھا، 1-2 لمبی سانسیں لیتا، پھر بات آگے سناتا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلے کس طرح رہ گئے تھے۔ اس کے باپ کے پاس بے شمار رقم تھی لیکن وہ محض بیکار تھی۔ ایک رات وہ سونے کے لیے زمین پر لیٹے تو 4 برمی آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی تلواریں تھیں جن کے بلیڈ عام تلواروں جیسے نہیں بلکہ آگے سے چوڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ ہم تمہاری ان جوان لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، تم لوگ رقم اور زیور ہمارے حوالے کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور رقم اور زیور کے ساتھ ان لڑکیوں کو بھی لے جائیں گے۔ ٹھیکیدار نے بڑے آرام سے زیورات کی پوٹلی اور نقد رقم ان کے حوالے کر دی اور اس طرح اپنی بیٹیوں کی عصمتیں اور جانیں بچا لیں۔ شاید 2-3 یا 4-5 دن اور گزرے ہوں گے کہ یہ فیملی دن کے وقت ایک جگہ رک گئی۔ صدیق ویسے ہی ایک طرف نکل گیا، وہ دیکھنے گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باقاعدہ راستہ نظر آ جائے۔ اسے کچھ دور جا کر راستہ تو نظر آیا، البتہ ایک ایسی چیز نظر آ گئی جس نے اسے حیرت زدہ کر دیا اور اس کے اندر کوئی اور ہی جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ شیخ کی فیملی رکی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ شیخ کی وہ بیٹی بھی ہے جس کے پیچھے وہ پڑا رہتا تھا۔
ان لوگوں کو وہاں دیکھ لینا کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ جس طرح وہ خود جا رہے تھے اسی طرح یہ شیخ فیملی بھی جا رہی تھی۔ اس مصیبت کے وقت میں بھی جب کوئی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ منزل پر پہنچ جائیں گے یا راستے میں مر جائیں گے یا کہیں سے کوئی درندہ آ کر انہیں چیر پھاڑ دے گا، صدیق کے دل میں شیطان نے انگڑائی لی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، یا نہ جانے کیا ہو جائے، اس لڑکی سے میں انتقام ضرور لوں گا۔ اس نے انتقام لینے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ رات کو جب اس کی فیملی سو گئی تھی، وہ اٹھا اور اس طرف چل پڑا جدھر شیخ فیملی جا رہی تھی۔ اس شخص نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے والدین اور اس کی بہنیں اسے غیر حاضر پائیں گے تو وہ سب کس طرح پریشان ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سفر ملتوی کر کے اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر چل پڑیں۔ یہ صدیق کا کردار تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ روپے پیسے کے نشے نے اس میں گھٹیا پن پیدا کر دیا تھا۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ رات بھر مارا مارا پھرتا رہا لیکن اسے شیخ فیملی نظر نہ آئی۔ صبح طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے نیند نے اس پر ایسا غلبہ کیا کہ وہ گر پڑا اور گہری نیند سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 3 بج رہے تھے۔ اسے اپنی فیملی کا خیال آیا تو اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کس طرف سے آیا تھا۔ اگر میدان ہوتا تو وہ سیدھا آتا اور سیدھا واپس چلا جاتا۔ وہاں تو ٹیکریاں، ٹیلے اور چٹانیں تھیں اور کچھ کھڈ بھی تھے۔ وہ ان میں سے گزر کر آیا تھا۔ وہ اٹھا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب اسے شیخ فیملی نظر آ گئی۔ وہ فیملی جا رہی تھی اور جب سورج غروب ہو گیا تو وہ لوگ رک گئے۔ صدیق بھی رک گیا۔ ان لوگوں نے صدیق کو نہیں دیکھا تھا۔ صدیق وہیں لیٹ گیا۔ اس نے رات کو اس فیملی پر حملہ کرنا تھا۔ اس کے پاس لمبا چاقو تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 10 ساڑھے 10 بجے ہوں گے۔ اسے یقین تھا کہ شیخ فیملی گہری نیند سو رہی ہوگی۔ اس فیملی میں ایک تو شیخ خود تھا اور اس کی بیٹی کے بعد 2 بیٹے تھے جو چھوٹے تھے۔ فیملی میں یہی مرد تھے اور یہ صدیق سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاند پورا تھا۔ جنگل کی چاندنی بڑی شفاف ہوا کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس فیملی کی طرف گیا اور ان تک پہنچ گیا۔ وہ تھکے ماندے بہت ہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ صدیق نے چاندنی میں لڑکی کو پہچانا۔ وہ درمیان میں نہیں بلکہ ایک طرف سوئی ہوئی تھی۔ صدیق نے آہستہ سے لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے ہلایا۔ لڑکی کروٹ بدل کر جاگ اٹھی۔ صدیق اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صدیق نے کھلا ہوا چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور سرگوشی میں کہا کہ آواز نہ نکالنا ورنہ شہ رگ کاٹ دوں گا، اٹھو۔ وہ پردہ نشین لڑکی تھی۔ اس پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ وہ اس طرح اٹھی جیسے اس پر جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ چاندنی میں اس کی آنکھیں یوں نظر آتی تھیں جیسے ٹھہر گئی ہوں۔ صدیق اسے ایک طرف لے گیا اور اسے کپڑے اتارنے کو کہا۔ لڑکی سکڑنے سمٹنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس نے صدیق سے دور ہٹنے کی کوشش بھی کی۔ صدیق نے چاقو کی نوک اس کی شہ رگ پر رکھ دی اور اپنا حکم دہرایا لیکن لڑکی نہ مانی۔ صدیق نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن لڑکی نے پھر بھی سوائے رونے کے اور کچھ نہ کیا۔ صدیق نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر گرا لیا اور اسے برہنہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پوزیشن ایسی ہو گئی تھی کہ لڑکی پیٹھ کے بل زمین پر پڑی تھی اور صدیق اس کے اوپر تھا۔ صدیق ذرا سیدھا ہوا تو لڑکی نے اپنے دونوں پاؤں صدیق کے سینے پر رکھے اور اتنی زور سے پاؤں سے اسے دھکا دیا کہ صدیق پیچھے جا گرا۔ یہاں سے صدیق کی اصل سزا شروع ہوئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جہاں اس نے لڑکی کو گرایا تھا وہ ایک گہرے پتھریلے گڑھے کا کنارہ تھا، یا جو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک سیدھی کھڑی چٹان تھی جو 10 12 فٹ یا شاید اس سے بھی زیادہ گہری تھی۔ نیچے جو زمین تھی وہ پتھریلی تھی یا وہ چٹان کا حصہ تھا اور بڑی ہی سخت تھی۔ صدیق کو اتنا یاد رہا کہ وہ لڑکی کے دھکے سے پیچھے کو گرا تو وہ اوپر سے پتھر کی طرح نیچے آ گیا۔ نیچے گرا تو وہ پیٹھ کے بل، لیکن اس کے سر کا پچھلا حصہ کسی بڑے پتھر پر لگا اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ لڑکی کی نہ صرف عصمت محفوظ رہی بلکہ اسے تو صدیق برہنہ بھی نہ کر سکا۔ اس کا خدا حامی اور مددگار تھا۔ اس سے آگے صدیق نے جو مجھے بات سنائی اس سے میں نے اندازہ کیا اور یہ رائے قائم کی کہ یہ بلندی سے گرا اور اس کے سر کا پچھلا حصہ پتھر سے ٹکرایا تو یہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا، نہ کچھ اندازہ تھا کہ وہ کتنے دن وہیں بھٹکتا پھرا، اور وہ کہتا تھا کہ اسے خواب کی طرح یاد ہے کہ اس نے ایک ندی سے پانی پیا اور میری طرح درختوں سے کچھ توڑ کر کھایا تھا۔ بہرحال وہ زندہ رہا لیکن اسے یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کس سمت کو چلتا رہا، کہاں گھومتا پھرتا رہا اور کہاں کہاں سوتا رہا۔ ہوا یہ کہ اس کی یادداشت آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا تھا۔
ایک روز اسے کچھ آوازیں سی سنائی دیں، وہ رک گیا۔ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، آوازیں انسانوں کی لگتی تھیں۔ اسے خوشی سی ہوئی کہ یہ جو کوئی بھی ہوئے انسان ہی ہوں گے، اور اس کی کچھ نہ کچھ تو مدد کریں گے یا یہی بتا دیں گے کہ بنگال کو جانا ہے تو فلاں سمت جاؤ۔ آوازیں ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے سے آ رہی تھیں، وہ ادھر چلا گیا۔ اس نے کبھی جاپانی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے سامنے 20-25 فوجی ادھر ادھر بکھرے ہوئے کچھ کر رہے تھے۔ ان کی شکلیں بتاتی تھیں کہ یہ انگریز نہیں اور جاپانی ہی ہو سکتے ہیں۔ صدیق نے جس طرح مجھے سنایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جاپانیوں کی کوئی فوجی سیکشن تھی۔ ایک جاپانی نے اسے دیکھ لیا اور اپنی طرف بلایا۔ تب اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ 400-500 سویلین تھے جو برمی ہی لگتے تھے، لیکن کسی اور علاقے کے رہنے والے تھے۔ جاپانیوں نے انہیں اپنے ساتھ سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے صدیق کو دیکھا تو اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ وہ ڈرتا ڈرتا گیا کہ جاپانی اسے مار ڈالیں گے یا قیدی بنا کر پیچھے بھیج دیں گے، لیکن جاپانیوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ دشمنوں والا نہیں تھا۔ جاپانی فوجیوں کے ساتھ جو 4-5 آدمی تھے وہ برما کی زبان بولتے تھے، اور صدیق برما کی زبان بڑی اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا تھا۔ جاپانیوں نے ان برمیوں کے ذریعے صدیق سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ صدیق نے انہیں بتایا کہ وہ رنگون سے اپنے خاندان کے ساتھ ہندوستان کی طرف جا رہا تھا، لیکن اپنے خاندان سے بچھڑ گیا ہے۔ میں یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ جاپانیوں کو برمیوں نے بتا دیا ہوگا کہ غیر برمی لوگ ہندوستان کو بھاگ گئے ہیں۔ ان جاپانیوں نے صدیق کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس سے وہ مزدوروں اور نوکروں کا کام لینا چاہتے تھے۔ صدیق نے انہیں رحمت کے فرشتے سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور ان سے کھانے کو کچھ مانگا۔ اس نے بتایا کہ وہ کتنے دنوں سے جنگل کی چیزیں کھا کھا کر زندہ تھا۔ جاپانیوں نے اسے کھانے کو دیا۔ معلوم نہیں کتنے عرصے کے بعد اسے ذرا ڈھنگ کا کچھ کھانے کو ملا۔ صدیق فوجی نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ جاپانیوں نے وہاں کیا بنایا ہوا تھا۔ اس نے جو بیان کیا اس سے میں نے اندازہ کیا کہ انہوں نے وہاں سگنل پوسٹ بنائی تھی۔ وہاں سے وہ برما فرنٹ پر لڑنے والی فوجوں کا رابطہ پیچھے اپنے ہیڈ کوارٹر یا اپنی ہائی کمان سے کرواتے تھے، اور وہ ہوائی جہازوں کے ساتھ بھی باتیں کر سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ ان کی ایک وائرلیس پوسٹ تھی، جسے آپ سگنل پوسٹ کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں۔ وہاں انہوں نے اپنا باورچی خانہ بھی بنا لیا۔ صدیق کا اور دوسرے 3-4 برمیوں کا کام یہ تھا کہ وہ جاپانیوں کے برتن قریبی ندی پر دھوتے تھے، باورچی خانے میں آگ جلاتے اور جو کام ان کے ذمے ہوتا وہ کرتے تھے۔ کھانا جاپانی خود پکاتے تھے، ان کے بوٹ بھی یہی لوگ صاف کرتے تھے اور ندی سے پانی بھی لاتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ انہیں جاپانیوں نے روٹی پر نوکر رکھ لیا تھا۔ برمیوں نے صدیق کو بتا دیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکے گا اور جاپانی اسے پکڑ لائیں گے اور گولی مار دیں گے۔ یہ پوسٹ کئی مہینے وہاں رہی، اور اس کے بعد یہ پوسٹ یہاں سے اٹھائی گئی اور 1.5-2 میل پیچھے ایک زیادہ بلند ٹیکری پر بنائی گئی۔ صدیق ان کے ساتھ رہا، اسے بہت ہی کام کرنا پڑا، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ مرے گا نہیں، یا کم از کم بھوکا نہیں مرے گا۔ جاپانی اسے بڑی اچھی خوراک کھلا رہے تھے۔ جاپانی جو کچھ خود کھاتے تھے وہ ان سویلین آدمیوں کو بھی کھلاتے تھے۔ وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ بچا کھچا کھانا ان کے آگے پھینک دیتے۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ اس کے ذہن سے عیش و عشرت کی وہ زندگی جو اس نے اپنے باپ کی دولت پر گزاری تھی اتر گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس زندگی کو بھول گیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس اچھے وقت کی یاد اسے تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اسے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اس میں خوش تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی سزا نہ صرف ابھی باقی ہے، بلکہ بڑی اذیت ناک سزا اسے ملنے والی ہے۔ 3 یا 4 مہینے پوسٹ وہاں ہی رہی۔ ایک روز ہوائی جہاز آئے اور انہوں نے اس پوسٹ پر 2 بم گرائے، جو پوسٹ کے دائیں اور بائیں گرے اور ایسے دھماکوں سے پھٹے کہ صدیق کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس وقت وہ ندی پر پانی لینے گیا تھا، پوسٹ سے بہت دور نہیں تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ پیچھے ایک اور ہوائی جہاز آیا جو پوسٹ پر مشین گنیں فائر کرتا گزر گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور ہوائی جہاز آیا جس نے بم گرائے، اور یہ بم پوسٹ کے اوپر گرے، اور جب یہ پھٹے تو اس نے 2 جاپانیوں کو ہوا میں اوپر جاتے اور گرتے دیکھا۔ میں صدیق کی یہ بات سمجھ گیا۔ اس وقت تک برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور جنگ ہندوستان کے دروازے پر چلی آ رہی تھی۔ انگریزوں کی فوج، جس میں انڈین آرمی زیادہ تھی اور گورا فوج بھی تھی، بری طرح برما سے پسپا ہوئی تھی۔ اب انگریزوں نے امریکہ کی مدد سے برما پر جوابی حملہ شروع کر دیا تھا۔ اب جاپانی فوج پسپا ہو رہی تھی۔ میں نے رنگون کی تباہی کا حال بیان کیا ہے۔ جاپانیوں نے رنگون پر کوئی بمباری نہیں کی تھی، نہ ہی انہیں بمباری کی ضرورت پڑی تھی۔ برمیوں نے جاپانیوں کا ساتھ دے دیا تھا
اور انگریزوں کی فوج اور پولیس رنگون سے بری طرح بھاگی تھی۔ مجھے بعد میں سنایا گیا تھا کہ جاپانی فوج بحری جہازوں کے ذریعے آئی تھی اور ان کے جہاز بندرگاہ سے کچھ دور رک گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے کشتیوں پر رنگون تک آنا شروع کیا۔ ان کے پاس کشتیاں بحری جہازوں میں موجود تھیں، لیکن برما کے ماہی گیر اپنی کشتیاں لے کر جاپانیوں کے بحری جہازوں تک جا پہنچے اور ان کشتیوں پر جاپانیوں کو بٹھا کر رنگون کے ساحل پر لے آئے تھے۔ انگریزوں نے جب جوابی حملہ کیا تو ان کے بمبار طیاروں نے رنگون پر بے پناہ بمباری کی تھی۔ رنگون انگریزوں کی بمباری سے تباہ ہوا تھا۔ یہ انگریزوں کا اپنا شہر تھا، انہوں نے اس شہر میں تباہی مچا دی تھی۔ صدیق نے جب دیکھا کہ ہوائی جہاز چلے گئے ہیں تو وہ واپس پوسٹ پر آیا۔ وہاں بموں کے بنے ہوئے گڑھے تھے اور جاپانیوں کی لاشیں تھیں، اور پوسٹ کا سامان دور دور بکھر گیا تھا اور کوئی بھی چیز سلامت نہیں رہی تھی۔ ان کے ساتھ جو 400-500 سویلین برمی تھے وہ بھی مارے گئے تھے۔ کوئی لاش پوری کی پوری نہیں تھی، لاشوں کے ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ صدیق پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہوئی کہ اس کا دماغ معاف اور جسم سن ہو گیا۔ وہ تو سمجھ بیٹھا تھا کہ ابھی اس کی سانسیں رک جائیں گی اور وہ یہیں مر جائے گا، لیکن وہ زندہ رہا۔ اب اسے وہاں سے کسی طرف چلے جانا تھا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ہندوستان کس طرف ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بکھری ہوئی چیزوں میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ کھانے پینے کا کچھ سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اسے 2 ڈبل روٹیاں، جام کی ایک ٹوٹی ہوئی شیشی اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں مل گئیں۔ انہیں ایک کپڑے میں سمیٹ کر وہ جدھر کو منہ آیا ادھر کو چل پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے اب تو کچھ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کتنے دن بھٹکتا رہا اور کہاں کہاں گھومتا پھرتا رہا۔ کبھی پہاڑیوں کے اندر، کبھی کسی میدان اور کبھی ندی کے کنارے کنارے وہ چلتا رہا۔ کہیں تھک کر گر پڑا اور سو گیا، اور اس طرح اس نے نہ جانے کتنی راتیں اور کتنے دن گزار دیے۔ ایک رات وہ سویا ہوا تھا، پنڈلی میں اسے اس طرح درد ہوا جیسے کسی نے چاقو اس کی پنڈلی میں اتار دیا ہو۔ وہ تیزی سے اٹھا، پنڈلی پر ہاتھ پھیرا۔ اسے توقع تھی کہ وہاں زخم ہوگا، لیکن وہاں کوئی زخم نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ اب راتیں اندھیری تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے کسی زہریلے کیڑے یا بچھو نے ڈس لیا ہے۔ یہ سانپ بھی ہو سکتا تھا۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ پنڈلی میں زخم ہوگا۔ پتلون اوپر کر کے پنڈلی پر ہاتھ پھیرا تو وہاں ویسا زخم نہیں تھا جیسا وہ سمجھا تھا۔ البتہ اس کا ہاتھ پھر گیلا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا خون ہے۔ وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ درد کی شدت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ اس نے صرف یہ علاج کیا کہ کپڑے میں وہ کھانے کی کچھ چیزیں باندھ کر لایا تھا، اس کپڑے کو پھاڑا اور یہ پٹی اس جگہ باندھ دی جہاں کسی چیز نے کاٹا تھا۔ جب درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں تو صدیق کو یاد آیا کہ اس نے ایک شریف گھرانے کی پردہ نشین لڑکی کے لیے جینا حرام کر دیا تھا اور اسے انتہائی بیہودہ طریقوں اور بے حیائی کے الفاظ سے پریشان کرتا رہا تھا۔ اسے وہ رات بھی یاد آئی جب اس نے لڑکی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ وہ ناکام تو رہا تھا، لیکن اس کا ارادہ اور نیت گناہ ہی کی تھی۔ اسے اب احساس ہونے لگا کہ خدا اسے اسی دنیا میں سزا دینے لگا ہے۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ شیخوں کی بیٹی اسے کہیں مل جائے تو وہ اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی ایک طرف چل پڑا۔ اس کا دماغ بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خدا سے گناہوں کی بخشش اور فوری موت مانگنے لگا۔ اسے امید یہی تھی کہ یہ زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا تو وہ مر جائے گا۔ اس وقت وہ مرنا ہی چاہتا تھا۔ یہاں وہ پھر بھول گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا یا سو گیا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ کتنے دن چلا، کتنی راتیں سویا، یا شاید 1-2 دن پہلے کی بات ہے۔ یوں ہی چلتے اور درد کو برداشت کرتے وقت گزر گیا اور اس کی پنڈلی سوجتی چلی گئی اور کھال اکھڑتی چلی گئی، اور اس طرح پنڈلی پر ایسے زخم بن گئے جیسے کسی نے چاقو سے اس کی کھال چھیل دی ہو۔ زخم میں پیپ پڑ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے نہ سانپ نے کاٹا تھا نہ بچھو نے، کسی کیڑے نے کاٹا تھا، مگر سانپ یا بچھو اسے ڈستا تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ زہر خون میں شامل ہو کر دماغ میں چلا جاتا اور وہ کبھی کا مر چکا ہوتا۔ وہ چند دنوں سے اس علاقے میں گھوم پھر رہا تھا اور درختوں کے وہی پھل کھا رہا تھا جو میں نے کھائے تھے۔ پانی ندی میں سے پی لیتا تھا۔ 2 روز سے وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اٹھتا تھا تو زخمی پنڈلی والی ٹانگ جسم کے نیچے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ ذرا دباؤ پڑتا تھا تو زخم سے درد اٹھتا تھا۔ اس کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ وہ ٹانگ کی خرابی کے علاوہ بھی چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے مجھے بار بار کہا کہ تم زندہ واپس اپنے وطن چلے گئے
تو لوگوں کو میری کہانی سنانا، ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگ عبرت حاصل کریں۔ وہ کہتا تھا کہ دولت کے نشے سے بچو اور کسی شریف لڑکی پر بری نظر نہ رکھو۔ میرے دوست، اس نے مری مری آواز میں کہا، مجھ پر ایک احسان کرو، تمہارے پاس رائفل ہے، میرے سر میں گولی مار دو تاکہ یہ اذیت ختم ہو، مجھے خدا کے واسطے اس اذیت سے نجات دلا دو۔ نہیں بھائی، میں نے کہا، زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں تمہیں گولی مار دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے خلاف ایک انسان کی جان لی ہے، مجھ سے یہ گناہ نہ کرواؤ۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر وہی منت اور سماجت اور اس کے ساتھ آہو زاری جیسے وہ موت کی بھیک مانگ رہا ہو۔ میں اس کی ذرا سی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پانی مانگا تھا، وہ میں نے دے دیا تھا۔ میں نے نہ جانے ابھی کتنی دور آگے جانا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ندی سے اپنی بوتل پانی سے بھر لاتا ہوں اور یہ اس کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، اس نے پھر منت کی، مجھے بوتل نہ دو، 1 منٹ کے لیے مجھے رائفل دے دو، میں اپنے ہاتھوں اس اذیت سے نجات پا لوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اسے جھوٹی تسلیاں دیں اور میں چل پڑا۔ وہ بلند آواز سے مجھے پکارنے لگا، میں اور تیز چل پڑا۔ خدا کے لیے رک جاؤ، اس کی آواز پھر سنائی دی، یہ بھی گناہ ہے کہ تم مجھے اس اذیت میں چھوڑے جا رہے ہو۔ میں نہیں رکا، میں چلتا گیا۔ تم کافر ہو کر مرو گے، اس نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ معلوم نہیں وہ کیا خیال تھا یا کیسا احساس تھا کہ میرے قدم میری مرضی کے خلاف رکنے لگے۔ اس کی دھاڑیں اور فریادیں اور زیادہ بلند ہو گئیں۔ میں پیچھے کو مڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مایوس ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ میری طرف اس کا بایاں پہلو تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کتنی شدید اذیت اور درد کی ظالم ٹیسوں میں مبتلا ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ وہ برداشت کرتا چلا جائے اور موت کا انتظار کرتا رہے۔ مجھے اس پر ایسا ترس اور رحم آیا کہ میں نے رائفل کا بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا، ایک راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ میں نے رائفل کندھے سے لگائی، وہ مجھ سے 30-40 قدم دور تھا۔ میں نے اس کے بائیں طرف سر کو شست میں لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ برما کا جنگل دھماکے سے ذرا سا لرزا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صدیق ایک پہلو کی طرف گرا اور اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی یا ایک انسان کو قتل کیا تھا۔ میں شاید برما کے جنگلوں کو، ہر وہ جگہ جہاں میں گیا تھا، بھول جاؤں گا، لیکن صدیق کو نہیں بھولوں گا جو میری گولی سے مرا تھا یا جسے میں نے اذیت سے نجات دلائی تھی۔